अस्सलाम वालेकुम। हरा दिल नावल की एपिसोड 22 लेकर आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। बॉस हीरो बेस्ड बोल्डर ये नावल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। आज की एपिसोड हूर शहरियार स्पेशल एपिसोड है। तो चले शुरू करते हैं नावल। आज का दिन शहरियार अफंदी के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज जिसकी मोहब्बत इसको मिलने वाली थी, जिसका एहसास अलग से ही शहरयार फंदे का दिल धड़काए जा रहा था। माँ भाभी मेरे कपड़े किधर रखे हैं? शहरयार अपने कमरे में आता है तैयार होने के लिए, लेकिन इसको बेड पर और सोफे पर कहीं पर भी अपना सूट नजर नहीं आता। तो वो वहीं खड़े माँ को आवाजें देने लगा। माँ भरे भरे जिस्म के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आती है। शहरयार भाई, आपके कपड़े मैंने ऑलरेडी वॉशरूम में लटका दिए थे। आप जाकर तैयार हो जाएं, देर नहीं करें, जल्दी जाना है। बाबा जानी बोल रहे हैं। जी भाभी, मैं बस अभी तैयार होकर नीचे आया। महा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जहां सारम अफंदी न जाने कौन सी तैयारियों में बिजी था, जो 2 घंटे से इसकी तैयारियां मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारम यार, कब आप तैयार होंगे? बाबा जानी नीचे बुला रहे हैं आपको। सारम, आपको सबसे पहले तैयार होना चाहिए था। वहां शहरयार भाई भी अभी तक तैयार नहीं हुए। रात काफी हो चुकी है, हूर के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। महा कमरे में आते ही बोलना शुरू हो चुकी थी। माहा मेरी जान, रिलैक्स, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सारम बात करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है, माहा को देखते देखता ही रह गया। माहा ने इस वक्त भारी कामदार मैक्सी पहन रखी थी, जिसका दुपट्टा इसने सलीके से अपने सर पर जमाए हल्के फुल्के मेकअप के हल्के फुल्के मेकअप किए भरे भरे जिस्म के साथ वो सीधी सारम अफंदी को अपना दीवाना बना गई थी। सारम आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए माहा के करीब आता है। माहा मुस्कुराते हुए सारम को अपनी तरफ आता देख रही थी। सारम माहा के सामने खड़े हुए अपनी उंगली के पोर से इसकी आंखों से काजल लेता है और इसके कान के पीछे लगा देता है। माशाल्लाह मेरी जान, कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल किसी स्पेरा के जैसी। और आगे झुकते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। थैंक यू जान, आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। मुझे हर वक्त खास महसूस करवाते हैं आप। महा मोहब्बत से लबरेज लहजे से बोली। मेरी जान, सब शोहरों को ऐसा ही होना चाहिए। एक औरत अपना घर बार, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर किसके लिए आती है? अपने शोहर के लिए। तो शोहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी को इज्जत मान दे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, आपके बच्चों की माँ भी होती है, जो अपनी जान दांव पे लगाकर आपकी नस्ल पैदा करती है। सारम इसकी थोड़ी को मोहब्बत से छूते हुए बोल रहा था। महा नम आंखों से आगे बढ़कर सारम के सीने से लग गई। कितना अच्छा लगता है ना, जब आपका महरम, आपका हमसफर आपको इस कदर चाहता हो, आपका इतना ख्याल रखता हो। एक लड़की के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? महा और सारम दोनों तैयार हुए नीचे आते हैं। आरम अफंदी पहले ही तैयार हुए हाल में खड़े मुलाजमों से मठियाइयाँ और तोहफे तवाइफ गाड़ी में रखवा रहे थे। थोड़ी देर बाद और शहरयार नीचे आता है। शहरयार ने आज फिर ब्लैक कलर की ही ड्रेसिंग की हुई थी, जिसमें वो इस वक्त निहायत खूबसूरत लग रहा था। आरम अफंदी ने अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को देखकर दिल ही दिल में माशाल्लाह बोले। अपनी बीवी के जाने के बाद इसकी पूरी दुनिया सारम अफंदी और शहरयार अफंदी के गिर्द ही घूमती थी। इसने सिर्फ माँ बाप बनकर ही नहीं बल्कि माँ बनकर भी शहर इसने सिर्फ बाप बनकर ही नहीं बल्कि माँ बनकर भी शहरयार और सारम को पाला पोसा था।
یہ دونوں اس کے دل کے بہت قریب تھے۔ شہریار افندی تو کچھ زیادہ ہی آرم افندی کو عزیز تھا۔ ماشاءاللہ چھوٹے نواب آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سارم آگے بڑھتے ہوئے شہریار کو گلے لگاتا ہے اور محبت سے بولا، تھینک یو بڑے۔ اور یوں تھوڑی ہی دیر بعد افندی وینشن کے لوگ حور کے گھر کے لیے نکل گئے۔ ماشاءاللہ حور آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ارم میک اپ کا فائنل ٹچ دیتے ہوئے حور کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے محبت سے بولتی ہے۔ حور پھیکا سا مسکرائی اور نظریں اٹھا کر شیشے کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ دوسری بار دلہن بنی تھی۔ ایک وقت وہ تھا جسے وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ایک آج کا وقت ہے جسے وہ چاہ کر بھی خوشگوار نہیں بنا پا رہی تھی۔ حور نے آج نکاح کے حساب سے ہلکا پھلکا سوٹ پہنا تھا۔ شہریار کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی نکاح کا ڈریس لینے کی، لیکن حور نے منع کر دیا۔ البتہ ارم نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کو جولری اور میک اپ کے ساتھ نہایت خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ اس وقت دونوں کمرے میں اکیلی تھی۔ ارم سوچوں میں کھوئی ہوئی حور کی طرف دیکھ کر اس کو ایک کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، حور کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ حور ارم کی طرف دیکھے بنا ہی بولی، کیونکہ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسا سوچ سکتا ہے، ورنہ لڑکیاں تو اپنے اس خاص موقع پر بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہیں، اپنے آنے والی زندگی کو لے کر، اپنے شوہر کو لے کر، لیکن تمہارے چہرے پر تو کوئی خوشی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ارم مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں خوش ہونا چاہتی ہوں لیکن میں خوش نہیں ہو پا رہی۔ ایک عجیب سی فیلنگ ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے، لیکن میں خوش ہوں۔ تائی امی اور تائی ابو کو میرے لیے کافی فکر تھی، وہ اس رشتے سے مطمئن ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حور نے تابش والی بات ارم کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے تو تمہاری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ارم حور کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، اچھا حور تابش کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا اس موقع پر؟ اسے تو گھر ہونا چاہیے تھا۔ ارم جب سے حور کے گھر آئی تھی تابش اس کو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تابش کو دیکھتے ہی ارم کے اندر ایک عجیب احساس جاگنا شروع ہو جاتا تھا۔ ارم کو خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ تابش نے تو کبھی اس کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کام پر ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں آئے تو نہ آئے تو مہینہ مہینہ گھر نہیں آتے۔ حور اپنے مہندی لگے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے بولی، اتنی دیر میں حاجرہ بیگم کمرے میں آتی ہے۔ ارے ارم بیٹا، حور کو تیار کر دیا ہے، مہا کا فون آیا تھا، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ جی آنٹی، حور تیار ہو گئی ہے۔ حاجرہ بیگم حور کے سامنے آتی ہے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نم آنکھوں سے بولی، ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ بیٹا، ہم لوگوں نے سوچ سمجھ کر ہی تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے، کبھی بھی ہمارے فیصلے پر شک مت کرنا۔ تائی امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں بولو، مجھے آپ پر اور تایا ابو پر پورا یقین ہے۔
آپ لوگ کبھی میرا برا نہیں سوچ سکتے۔ حور اپنے مہندی بھرے ہاتھوں سے حاجرہ بیگم کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا، سیڈ مومنٹ نہیں بناؤ، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ ارم، جو ان دونوں ماں بیٹی کا پیار دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بولی۔ حور حاجرہ بیگم سے الگ ہوتے ہوئے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی اور حاجرہ بیگم کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ مہمان آنے ہی والے تھے اور ان کو باقی تیاریاں بھی دیکھنی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کے دروازے پر بیل ہوتی ہے تو حاجرہ بیگم نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے افندی مینشن کے لوگ سجے سنورے ان کے دروازے پر مسکراتے ہوئے سن سجے سورے ان کے دروازے پر مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ حاجرہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اتنی جلدی میں سب کچھ ہو رہا تھا، کسی کو بلانے اور بتانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ شہریار کی ضد ہی تھی جس نے ایک دن پہلے نکاح کی ڈیمانڈ رکھ دی تھی۔ افتخار جمل نکاح خواہاں کو بھی بلا لائے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے افندی مینشن کے لوگ کافی لیٹ آئے تھے۔ ان کی وجہ سے نکاح خواہاں کو افتخار جمل پہلے ہی بلا کر لا چکے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے؟ ماہا آگے بڑھ کر حاجرہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے محبت سے بولی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ ماہا بیٹی حاجرہ بیگم کی خوش اخلاقی سے ماہا سے ملی اور پھر باقی سب کو سلام کرتے ہوئے ان کو باہر سین میں ہی لے گئی۔ چونکہ موسم آج کل ٹھنڈا تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، اس لیے انہوں نے سارا انتظام صحن میں کیا ہوا تھا۔ حور کی فیملی مڈل کلاس فیملی تھی، اتنے امیر کبیر نہیں، اسی وجہ سے ان لوگوں نے گھر پر ہی سب کچھ ارینج کیا ہوا تھا۔ حور کدھر ہے آنٹی؟ ماہا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ حور اپنے کمرے میں اس کی دوست اس کو تیار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں وہیں پر ان کو جا کر مل لیتی ہوں۔ بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھے نا؟ جی جی بہن، آرم افندی یہ کہتے ہوئے وہ تینوں باپ بیٹا سین میں پڑی ہوئی چرپائیوں پہ بیٹھ گئے۔ حور ولد بنت اسفندیار، آپ کا نکاح شہریار افندی ولد آرم افندی کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حور سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے جالی دار پردے کے اس پار بیٹھی تھی۔ ارم اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ارم نے کانپتی ہوئی حور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے تسلی دی، دبا کر تسلی دی، اور حور بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولتی ہے، قبول ہے؟ حور اسفندیار، آپ کا نکاح شہریار افندی کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ تیسری بار بھی حور سے تصدیق کرنے کے بعد اب نکاح خواہ نے یہی عمل شہریار افندی سے دہرایا۔ شہریار افندی ولد آرم افندی، آپ کا نکاح حور اسفندیار کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ شہریار افندی کی خوشی سے لبریز آواز صحن میں گونجی تھی اور اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ ایک الگ سا سکون اسے ملا تھا۔ حور کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے
نکاح نامے پر دستخط کروانے کے بعد سب کو مبارکباد دیتے ہوئے نکاح خواہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا رجسٹر لیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سارم افندی آگے بڑھ کر شہریار کو گلے لگاتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ حور کی سوں سوں ابھی بھی جاری تھی۔ ایرم حور کو گلے لگا کر مبارکباد دیتی ہے۔ خوش رہو میری جان، آگے خوشیوں بھری زندگی تمہاری منتظر ہے۔ حور کوئی جواب نہیں دیتی ایرم کی بات کا۔ چلو حور، میں تمہیں کمرے میں لے چلوں، تم تھک گئی ہوگی۔ حور اٹھتے ہوئے کمرے کی جانب رخ کرتی ہے اور کمرے میں جاتے ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا دیتی ہے۔ او کیا ہوا ایرم؟ حور ایرم کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یار میں اپنا موبائل باہر ہی بھول چکی ہوں، میں لے کر آتی ہوں، تب تک تب تک تم بیٹھو، اور ہاں چینج مت کرنا، میں نے آ کر تمہاری کچھ پکچرز لینی ہیں۔ ایرم یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حور وہیں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ڈریسنگ کی چیزوں کی سیٹنگ کرنے لگی۔ حور اپنے آپ میں مگن جب شہریار اس کے کمرے میں آتے ہوئے کمرے کی کنڈی کو بند کر گیا۔ کمرے کے جیسے ہی کنڈی لگنے کی آواز آئی، حور نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شہریار افندی اپنے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہریار کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ حور کے پورے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ شاید بدلتے رشتے کا ہی اثر تھا کہ حور کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی، وہ کچھ بول نہ پائی۔ شہریار افندی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا حور کے قریب جا کھڑا ہوا اور سب سے پہلے وہ آگے بڑھ کر حور کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا ہے اور بولتا ہے، ویلکم ٹو مائی لائف مائی بیوٹیفل وائف۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں ایک ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دیتا ہے۔ یہ میری طرف سے نکاح کا چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ حور کی خوبصورت نرم و ملائم انگلیوں میں ڈائمنڈ کے رنگ جگمگا رہی تھی۔ شہریار افندی جھکتے ہوئے اس رنگ پر بوسہ دیتا ہے۔ حور سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن دو ہی پل لگے تھے واپسی حور کو اپنے خول میں سمیٹنے کو، اور بولتی ہے، مسٹر شہریار افندی، آپ نے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں، نہ میں کبھی آپ کو شوہر تسلیم کروں گی۔ حور کی بات سن کر شہریار کے بڑھتے قدم کچھ پل وہیں پر مجمد ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جس کو اتنی چاؤ اتنی محبت سے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، وہ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور یہ بات مرد کی انا پر گہری چوٹ ثابت ہوتی ہے۔ حور جس ٹروما سے نکلی تھی، شہریار نے اپنے آپ کو پہلے ہی اس وقت کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ وہ بنا حور کی بات کا برا بنائے حور کو دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے دونوں سائیڈوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی جائے فرار کے تمام راستے بند کر گیا، اور آگے جھک کر اس کی ناک پر اپنے ناک رگڑتے ہوئے بولا، تو مس سیز کیا ہوا؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ شادی کے بعد مجھے پورا یقین ہے میں تمہیں پسند آ جاؤں گا۔ جب تم میری دسترس میں آ جاؤ گی تو میں تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ حور کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال سرخ ہو چکی تھی، موٹی موٹی آنکھیں جس میں کالی کجلے کی دھار جو بہہ کر کچھ چہرے پر بھی بکھر گیا تھا، اس وقت قیامت خیز منظر ڈھا رہا تھا۔ شہریار اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتا ہے اور بولتا ہے، کیوں ظلم ڈھایا اتنی خوبصورت آنکھوں پر؟ پتہ ہے جب تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تب ہی تمہاری یہ خوبصورت آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ
کر دیا تھا۔ مجھے کب تم سے محبت ہوئی میں خود بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن تم سے محبت ہو گئی ہے، بے انتہا ہو گئی ہے۔ اب تم سے دور رہنا، تمہارے بنا زندہ رہنا مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شدت دیوانگی سے حور پر چھا گیا اور اس کے چہرے پر جا بجا بوسے دینے لگا۔ حور جو اس کی باتوں کے سحر میں کھو گئی تھی، اچانک اس افتاد پر بخلا کر رہ گئی اور اپنے آپ کو شہریار کی جکڑ سے چھڑوانے لگی، لیکن شہریار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سختی سے جگڑ لیا